औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो लिल्लाही था, यहाँ पर आपका जार मजरूर का फ्रेगमेंट बन गया और रब्बिल आलमीन आपका इदाफ़ा का फ्रेगमेंट बन गया। और इदाफ़ा का फ्रेगमेंट क्या करता है? मलकियत की सेंस जो है वो कन्वे करता है। देन अब हमारी नेक्स्ट आया है अर्रहमान एंड अर्रहीम। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये सेम स्ट्रक्चर होगा जो हमने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर कवर किया है। तो अर्रहमान ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका इस्म है। और इस्म क्यों है ये? क्योंकि ये आपका अलिफ लाम आ रहा है इसके स्टार्ट में। जिस भी वर्ड के स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाता है ना, तो वो इस्म होता है। और जिस भी वर्ड के आखिर में तनवीन आ जाती है वो भी इस्म होता है। और यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स इस्म क्यों थे? जो इदाफ़ा का फ्रेगमेंट है ना, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है मुदाफ़ और एक होता है मुदाफ़ अलैह। और जो मुदाफ़ होता है और मुदाफ़ अलैह, इन दोनों ने इदाफ़ा का फ्रेगमेंट उस वक्त बनाना जब ये दोनों इस्म है। इन दोनों का इस्म होना मस्ट होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी इस्म नहीं होगा, फ़ेल हो जाएगा या हर्फ हो जाएगा, तो वो इदाफ़ा का फ्रेगमेंट नहीं बनता, वो कोई और फ्रेगमेंट बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको इस्म कंसिडर किया था। अब अर्रहमान अर्रहीम ये उसी तरीके से ग्रामेटिकल एनालिसिस होगा जो मैंने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के केस में करवाया। लेकिन इसको अभी मैं अगेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसका सेंटेंस एनालिसिस बाद में लिखना है, तो वो आसानी हो जाएगी वहाँ पे। अब मालिकी, मालिकी के अंदर देखें कि जो मालिकी का वर्ड है, ये अगेन वही स्ट्रक्चर आपके पास आएगा कि ये आपके पास लाइट है और इसमें अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। अलिफ लाम इसके स्टार्ट में नहीं है और लाइट क्या है कि इसमें तनवीन नहीं आ रही। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। जो वाइफ थी कि उसको कपड़े भी चाहिए और उसको यानी उसको नया जोड़ा भी चाहिए और उसको नए जूते भी चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें यौमी। अब यौमी, जो बेचारा शोहर था वो क्या कहता था कि मुझे कोई भी जोड़ा दे दो मैं पहन लूँगा। और मुदाफ़ अलैह है हमारा, उसकी क्या कंडीशन होती है? उसको जर का स्टेटस चाहिए। ये भी कंडीशन हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है। अब इधर आपने एक और चीज़ देखनी है। ये जो यौमी का वर्ड है, ये आपके पास इधर लाइट भी है और इसके अंदर अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। यानी ये कंडीशन ये भी वाली भी पूरी कर रहा है और ये वाली भी पूरी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैक वक्त ये जो यौमी का वर्ड है आपका, ये आपका मुदाफ़ भी है और मुदाफ़ अलैह भी है। परेशान नहीं होना, मैं स्ट्रक्चर को ओपन करती हूँ। मुदाफ़ प्लस मुदाफ़ अलैह, और ये आपका क्या है? ये आपका जस्ट मुदाफ़ है। और उसके बाद अद्दीनी। अब ये जो दीनी है ना, ये भी यहाँ पे देखें, ये आपका जर का स्टेटस आ रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है। यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका मुदाफ़ अलैह है। अब ये क्या है? इस पूरे को कहते हैं इदाफ़ा चेन। इदाफ़ा चेन का क्या मतलब होता है? इदाफ़ा चेन का एक ये मतलब होता है कि जो एक मुदाफ़ है, अब जैसे कि मालिकी यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड है ना, ये मुदाफ़ है, इसका जो मुदाफ़ अलैह है वो यौमी है। फिर यौमी बैक वक्त मुदाफ़ भी है और मुदाफ़ अलैह भी है। मुदाफ़ अलैह किसके लिए है? मालिकी के लिए। और जो अद्दीनी है उसके लिए ये मुदाफ़ भी है। यानी दोनों केसेस इसने अप्लाई कर लिए। ये एक ही वक्त में इसका ये वाला पार्ट भी बन गया और एक ही वर्ड में इसका ये वाला पार्ट भी बन गया। मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, ये एक फ्रेगमेंट बन गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या था आपका? इदाफ़ा चेन। मालिकी यौमिद्दीन। अब आप देखें कि किस खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर ग्रामर रखी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए परेशान होने का मुकाम नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए इस चीज़ को ना अप्रिशिएट करने का मुकाम है कि ये जो ग्रामर इस वक्त आप खोल के देख रहे हैं, ये ग्रामर ऐसे है, अगर आपको फॉर द QLP स्टूडेंट्स अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स ना आते, फ्रेगमेंट्स ना आते, तो आपको बिल्कुल समझ ना आती कि ये किस तरीके से अल्लाह ताला ने सूरत अल फातिहा को पैक किया है स्ट्रक्चर्स के अंदर। आप देखें स्टार्टिंग से
الحمد سے سٹارٹنگ لیتے ہیں ہم، اسم، اس کے بعد جار مجرور کا فریگمنٹ، پھر اس کے بعد اضافہ کا فریگمنٹ، اس کے بعد موصوف صفہ کا فریگمنٹ بنے گا، وہ میں نے ابھی ایکسپلین نہیں کروایا. اس کے بعد مالکی یوم الدین، مالکی مضاف، یومی مضاف علیہ، پھر یومی مضاف، الدینی مضاف علیہ. یہ پورا ٹوٹل کیا بنا؟ ایک پوری آیت اضافہ چین کا فریگمنٹ بنتی ہے، مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے. اور جب مالکی کی ہم نے ایکسپلینیشن کی تھی تو ہم نے کتنا خوبصورت مالکی کا میننگ دیکھا تھا کہ یہ نکلا ہے ملک سے، یعنی کہ اونرشپ سے. دا آنر آف دا ڈے آف ریٹریبیوشن، ریٹریبیوشن کہتے ہیں دا ڈے آف ری پیمنٹ، یعنی ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں وہ واپس کیا جائے گا، اس دن کو ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ ہم کرتے جا رہے ہیں نا، اچھا ہے یا برا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر مومنٹ کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارا ہمیں ری پے ہونا ہے ایک دن میں. ایک دن مقرر ہے، اس دن ری پے ہوگا. ابھی گناہ کرتے ہیں فوراً سے ہمیں سزا نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ وہ ری پیمنٹ کا ایک دن ہے. ابھی جو ہے وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن فوراً سے اس کا ایک رزلٹ، ایک ہائی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ ری پیمنٹ والے دن ہمیں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. تو مالکی یوم الدین ایک اضافہ کی چین ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ آن جانے والی ہوں میں ایاکا کے اوپر. اب ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اب ایاکا نعبد کا جب میں نے آیت کروائی تھی آپ لوگوں کو، اور میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی اب تک میں نے لیکچرز کروائے تھے، اس آیت کا لیکچر سب سے زیادہ خوبصورت تھا. اور اس کا ریزن کیا تھا کہ کچھ کی پوائنٹس تھے اس لیکچر کے اندر. پہلا کی پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر ساتھ رہنا ہے نا، اگر یونٹی رکھنی ہے تو یونٹی از اونلی ود ورشپ. اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو عبادت ایک ساتھ کرو، ایک ساتھ عبادت ہوگی تو ایک ساتھ رہو گے، وہ اتفاق نہیں ٹوٹے گا، وہ جو ایک تعلق ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ فیملیز کے لیے بھی ہے، فیملیز دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اس میں ہسبینڈ وائف بھی آ جاتے ہیں، سبلنگس بھی آ جاتے ہیں، پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، سب. ٹھیک ہے. اس کے بعد نعبد اور نستعین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وی کا جو پروناؤن ہے وہ استعمال کیا ہے. نعبد یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری، اور ہم مدد مانگتے ہیں صرف تجھ سے. اب نستعین میں کیا تھا؟ اعون کا ورڈ تھا. اعون کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کو، چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر فیسیلیٹیشن جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اور ہماری جو نماز ہے وہ خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے فیسیلیٹیشن کی جو فیسیلیٹیٹ کرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سہولت کاری کر دیں فلاں فلاں معاملے میں. تو اب جب اس کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھنا ہے، دیکھیں جو نعبدو ہے یہ ہے، میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ یہ اسم میں نے ادھر نہیں لکھا، میں ادھر لکھ لیتی ہوں. یہ جو مالکی ہے یہ بھی آپ کا اسم ہے، یومی بھی آپ کا اسم ہے، اور الدینی بھی آپ کا اسم ہے. اور یہ تینوں اسم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اضافہ کا فریگمنٹ ہے. اضافہ کے لیے مسٹ ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ دونوں اسم ہوں. اس کے بعد ایاکا. اب ایاکا یہاں پر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایا اور کا. اس کو میں بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں، پہلے میں نعبدو کے اسٹرکچر کو کر دوں. نعبدو یہ ہے آپ کا پریزنٹ ٹینس، پی آر لکھوں گی میں یہاں پر. نصرہ کا ایک پیراڈائم میں نے آپ لوگوں کو یاد کروایا. ہوا نصرہ، ہما نصرہ، ہم نصرو، یا نصرت. سوری یہ پاسٹ ٹینس کے لیے. جو پریزنٹ ٹینس کے لیے وہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ ہوا ینصرو، ہما ینصرانی، ہم ینصرونا. ہیا تنصرو، ہما تنصرانی، ہننا ینصرنا. انتا تنصرو، انتما تنصرانی، انتم تنصرونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انتی تنصورینا، یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹرکچر آتا ہے. اس کے بعد انتما تنصرانی، انتنا تنصرنا. اس کے بعد انا انصرو، نحنو ننصرو، نحنو ننصرو. یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ پورا پیراڈائم پڑھا ہے. نحنو، نحنو کا مطلب کیا ہے؟ وی ہیلپ، کہ ہم مدد کرتے ہیں. اب یہاں پر نعبدو، اب اسٹرکچر دیکھیں، ننصرو، نعبدو دونوں سیم ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو ان سائڈ ہڈن پروناؤن ہے وہ کون سا ہے؟ نحنو کا. مینس وی ورشپ.
اس کے بعد نستعین، یہ بھی آپ کا پریزنٹ ٹینس ہے، نستعین۔ جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا پریزنٹ ٹینس کو، تو پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس میں ایک تو یہ کہ اس میں الف لام بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کے پاس تنوین بھی نہیں آئے گی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ کے پاس نا کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں، ان سٹرکچرز کے اکارڈنگ آپ کو ایزیلی پتہ چل جاتا ہے، ایزی پیزی لیمن سکویزی یہ کیس ہے آپ کے پاس کہ ایزیلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فعل کا کیس کون سا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے آپ کا فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس، نعبد بھی آپ کا فعل مضارع ہے پریزنٹ ٹینس۔ اب نستعین، جب ہم پریزنٹ ٹینس کو دیکھتے ہیں نا، پریزنٹ ٹینس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بگننگ کو اور اینڈنگ کو، یہاں پر بھی بگننگ اینڈ اینڈنگ، ٹھیک ہے۔ یہ تو سٹرکچر تھا، ایزیلی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اس سٹرکچر میں جیسے کہ نعبدو ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے، نستعین ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے، تو ورڈز کے اکارڈنگ نا عربک لینگویج میں مولڈز ہوتے ہیں، مولڈز یعنی کہ شیپس ہوتی ہیں، تو کوئی ورڈ کوئی شیپ لے لیتا ہے، کوئی ورڈ کوئی شیپ لے لیتا ہے، یعنی کہ فیملیز، ڈفرینٹ فیملیز ہوتی ہیں اور ان فیملیز کے اکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہیں شیپس۔ اب نستعین کے اندر بھی آپ کا نحنو کا پروناؤن ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب ادھر تو یہ آ گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں یہاں پر یہ لکھنے لگی ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میم ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صرف تیری کدھر گیا، صرف کا ورڈ کدھر گیا؟ اب اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، جو ہماری کلاسیکل عربز ہیں نا، کلاسیکل عرب ٹائم کے جو انکلز تھے، ان انکلز نے کیا کہا تھا، ان انکلز کے ٹائم پر نا ایک سٹرکچر ہوتا تھا کہ جب آپ کے پاس نا دو انداز تھے، اگر میں کہتی ہوں نعبدو کا، تو یہاں پر آتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ٹھیک ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اگر یہ سٹرکچر ہوتا تو آپ کے پاس یہ میننگ آتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ تو یہاں پر یہ سٹرکچر نہیں ہے آپ کا، یہ جو کا پروناؤن ہے اس کا مطلب کیا ہے، مینز یو، اور یہ میسکولن کا سٹرکچر ہے، جو فیمنن کے لیے ہوتا ہے نا وہ کی ہوتا ہے، یہ جو زبر ہے آپ کی یہ زیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کی زیر آ جائے گی اور یہ میسکولن کا کیس ہے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ادھر ہمارے پاس نعبدو کا ہے، یعنی کہ نعبدو میں کیا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، آگے کا کیا مطلب آئے گا، تیری، آپ کے پاس یہ سٹرکچر تو نہیں ہے۔ تو ہمارے جو کلاسیکل ٹائم میں جو زندگی کو جینے والے عربس تھے نا، ہمارے جو باربیکیو انکلز تھے جو باربیکیو بناتے تھے، وہ کبھی کبھی ہمارے دماغوں کا بھی باربیکیو بناتے ہیں ان اے گرامر، لیکن ان کا باربیکیو جو ہے نا وہ کھانے میں مزہ دیتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی ڈیپنس ہوتی ہے عربک کی جو آپ کو لرن کرتے ہوئے بڑی مزہ آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ان باربیکیو انکلز نے کہا کہ اگر ایسا کیس ہو کہ آپ نے بات کرنی ہے صرف تیری کی، تو کیا ہوگا کہ نعبدو کا نہیں آئے گا، کا نعبدو ہو جائے گا، یعنی نعبدو اس سٹرکچر کی جگہ آپ نے کیا کر دینا ہے، کا پلس نعبدو، تو یہ سٹرکچر آپ کا بن جائے گا کہ صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ٹرانسلیشن بن گئی نا پوری۔ اب کیا ہے جی کہ یہ جو کا ہے یہ ہے آپ کا اٹیچ پروناؤن۔ اب جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں نا وہ اٹیچڈ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ کون سے ہوتے ہیں ذرا پڑھیں سارے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہیں ان کو کسی چیئر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اٹیچ پروناؤنس ہوتے ہیں نا یہ کون سے ہوتے ہیں، ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا،
اس کے بعد ای، نی اور نا، یہ سارے آپ کے اٹیچ پروناؤنس تھے. ان کو چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اکیلے سٹینڈ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. تو ان عربک لینگویج جب اس قسم کا کوئی سہارا دینا ہونا تو یہ ای یا اس کا بیسیکلی اپنا کوئی ایسا اتنا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا اتنا میننگ نہیں ہے، ہائی میننگ، ہائی امپیکٹ فل میننگ. تو اس کو آپ جسٹ ایز اے چیئر لیں کہ یہ کیا ہے آپ کا ایکٹ ایز اے چیئر. ٹھیک ہے، ایکٹ ایز اے چیئر. تو اس کے ساتھ مل کے کہا آتا ہے تو ایا کا اسٹرکچر بنے گا، دین نعبدو، پھر اس کے بعد و ایا کا نستعین. سیم اسٹرکچر آگے ہوگا، اس لیے میں اس کو دوبارہ نستعینوں کے کیس میں ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں. تو یہاں پر آپ کے وہ اسم کے اسٹرکچرز نہیں بن رہے، اس لیے فریگمنٹ بھی نہیں بنے. یہاں پر آپ کا فعل تھا تو نعبدو آپ کا پریزنٹ ٹینس آ گیا، نستعینو بھی آپ کا پریزنٹ ٹینس ہے، و ایا جو ایا ہے آپ کا یہ ایز اے چیئر ایکٹ کرے گا، کا آپ کا پروناؤن ہے. اور جب ان کلاسیکل عربک ایسا اسٹرکچر ہو کہ اٹیچ پروناؤن پہلے آ جائے اور اس کے بعد فعل آ رہا ہو تو وہاں پر اونلی کا میننگ کنوے ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اہدینا. اب یہ جو اہدینا کا اسٹرکچر ہے، اہدی، یہ ہے جی آپ کا کمانڈ. ٹھیک ہے، یہاں پر جسٹ میں سی لکھ رہی ہوں، یہ والا پارٹ. اور یہ جو نا ہے یہ ہے آپ کا اٹیچ پروناؤن، اے پی لکھ رہی ہوں میں یہاں پہ، اٹیچ پروناؤن. اب اہدینا، اب بات یہ آتی ہے کہ اہدی از دا اسٹرکچر آف کمانڈ. تو ایسا کیسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی کمانڈ دے رہے ہیں کہ اہدینا الصراط المستقیم، کہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم تو ایز اے کمانڈ ہی یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں نا. دیکھیں کمانڈ کی نا دو ایگزامپلز ہوتی ہیں. اگر میں کہتی ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے اور مجھے غصہ ہے، تو اور دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کافی اوبیڈینٹ ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بٹ میں اس کو روک نہیں رہی ہوں، اور جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اب ڈینجر زون میں جا رہا ہے. تو میں اس دوسرے اسٹوڈنٹ کو اس سے پہلے کہ وہ پہلے کو روکے میں کہتی ہوں لیٹ ہم ڈو، لیٹ ہم ڈو یا لیٹ ہم گو. اسے جانے دو یا اسے کرنے دو. میں اسے کمانڈ دے رہی ہوں کہ اسے کرنے دو یا اسے جانے دو. یہ میرا ایک کمانڈ کا راستہ ہے. ایک یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اور میرے پیرنٹس ہیں میرے آگے یا میرے ٹیچرز ہیں میرے آگے اور میں وہاں پر ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ اٹس مائی مسٹیک، لیٹ ہم گو، کہ یہ میری غلطی ہے، آپ اسے جانے دیجئے. اب یہاں پر یہ جو کمانڈ ہے کہ جانے دیجئے، لیٹ ہم گو، سیم ورڈنگ ہے نا. لیٹ ہم گو ایک کیس میں ہے کہ جہاں پر ایسا کمانڈ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو وہ کرنے دو اور اس کو جانے دو جہاں پہ وہ جاتا ہے اور اس کو وہ کرنے دو جو وہ کر رہا ہے، لیٹ ہم ڈو اینڈ لیٹ ہم گو. اور دوسرے کیس میں لیٹ ہم ڈو یا لیٹ ہم گو، یہ کیا کب میں کہہ رہی ہوں؟ جب میں اوبیڈینٹ ہوں، جب میں کیا کہہ رہی ہوں، میں نے ایکسیپٹ کیا اپنی غلطی کو اور میں ایز اے ریکویسٹ یہ کر رہی ہوں کہ یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے یہ ہوا، آپ اسے جانے دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کمانڈ کا جو یہاں پر کیس ہے یہ ریکویسٹ کا کیس ہے. تو یہاں پر میں یہ لکھ بھی دیتی ہوں، ریکویسٹ کیس. کمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا. حکم تو ایک حکم ہوتا ہے جو آپ کسی کو ایک ہائی پوزیشن کی وجہ سے دیتے ہو. جیسے میں ٹیچر ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو حکم دے رہی ہوں، لیکن جب میں اپنے پیرنٹس کے سامنے ہوں یا اپنے ٹیچرس کے سامنے ہوں تو وہاں پر میں ان کو ایک حکم کے انداز میں کمانڈ نہیں دے رہی، ایک ریکویسٹ کے انداز میں وہاں پر جو کمانڈ ہے اس کا ورڈ یوز کر رہی ہوں. تو جیسے یہاں پر اہدینا استعمال ہوا ہے کہ ہدایت دیجئے ہمیں، ہدایت دیجئے ہمیں. تو اگر ہم کہتے ہیں اہدینا، ہدایت دیجئے ہمیں، ایک یہ ہے وہی. تو یہ ایک حکمن انداز استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ ٹاپ پوزیشن پر ہیں، اور ایک ریکویسٹ کا انداز ہوگا ہدایت دیجئے ہمیں جب آپ ڈاؤن پوزیشن پر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد الصراط. اب یہ جو ورڈ ہے آپ کا، اب
تو یہاں تک آپ لوگوں کو خود پتہ چل جانا چاہیے الف لام کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، یہ آپ کا اسم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد المستقیم، یہ اگین آپ کا کیا ہے جی، اسم. تو اب آگے ہم دیکھیں گے کہ الصراط المستقیم، الصراط اور المستقیمہ یہ دونوں کیا ہے، اسم ہے. اب ہم کیا کریں گے، ان کی 4 پراپرٹیز چیک کریں گے، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. تو اسٹیٹس کیا ہے بھئی، اس کا دونوں کا نسب ہے، نسب کے لیے n آئے گا، نمبر کے لیے سنگولر ہے کیونکہ ڈوئل بھی نہیں ہے اور پلورل کا کمبینیشن بھی نہیں ہے. اس کے بعد جینڈر اس کا میسکولن ہے. اس کے بعد ٹائپ جو ہے ہمارے پاس وہ پراپر ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، آپس میں میچ کر رہی ہیں. تو یہ دونوں مل کر کیا بنائیں گے آپ کا، یہ دونوں مل کر بنائیں گے ناؤن ایڈجیکٹو کا فریگمنٹ، یعنی کہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ. اب صفہ کیا، یعنی المستقیم، ہم جو راستہ مانگ رہے ہیں، ہم جو ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ کس راستے کی کر رہے ہیں، مستقیم کی کریں کہ سیدھا راستہ. تو راستہ اور آگے راستے کی ڈسکرپشن کیا ہے، کیا ڈسکرائب کر رہا ہے ورڈ المستقیم. المستقیم کیا ہے، ڈسکرپشن ہے الصراط کی. تو یہ ناؤن ایڈجیکٹو کا جو ہے وہ فریگمنٹ بن گیا. اس کے بعد صراط الذین، اب یہاں پر اگین آپ نے دیکھنا ہے صراط، اب یہ یہاں پہ لائٹ ہے پلس الف لام نہیں ہے، تو یہ کیا ہے آپ کا مضاف. الذین یہ آپ کا اسم موصول ہے، لیکن اسم موصول کا پتہ کیا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ اسم موصول میں نا جو ان کے نصب، رفع، نصب اور جر ہوتے ہیں، جیسے مضاف الیہ کے لیے جو ہمارے پاس کنڈیشن تھی کہ اس کو مسٹ حالت جر کے اندر ہونا چاہیے. جیسے ہمارے پاس جو ہسبینڈ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں جو سفید جوڑا میں وہی پہن لوں گا، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس سفید جوڑا ہی دے دو. تو سیم از دا کیس جو الذین ہے، یہ جو یعنی لڑکوں کا عجیب حساب ہوتا ہے نا، چاہے مہندی ہو، بارات ہو یا ولیمہ ہو، ان کو کوئی بھی جوڑا دے سکتے ہو آپ، ان کا کام چل جائے گا، سادے جوڑوں کے ساتھ بھی کام چل جائے گا. آج کل کے جو نیو جنریشن ہے اس کا تو خیر نہیں چلتا، لیکن جو پرانی جنریشن ہے جو تھوڑی مضبوط ہو چکی ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے. لیکن فیمیلز کا کیا ہے، وہ ایک ہی طرح کے جوڑے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکی، وہ اس کو الگ ہی چاہیے اور اس کو ڈفرینٹ ڈیزائنس چاہیے. تو یہ جو مضاف ہے اس کو کنڈیشنز اپنی پوری چاہیے، وہ ہو گئی پوری. اب الذین، اب اس کا تھا حالت جر، الذین ہے ایک اسم موصول. ٹھیک ہے، اسم موصول. تو اسم موصول میں اس کا کیا ہے کہ اس کی رفع، نصب، جر تینوں سیم ہے. تو یہاں پر ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے کہ اگر یہ مضاف ہے تو یہ ہمارے پاس 99.9% چانسز ہے کہ یہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہوگا، تو ہم اس کو مضاف الیہ کنسیڈر کریں گے. تو یہ آپ کا اسم تھا اور نیچے بھی آپ کا اسم ہے، یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں، اضافہ کا فریگمنٹ. صحیح ہو گیا. اس کے بعد انعمتا، انعمتا، اب جو انعمتا ہے یہ ہے آپ کا، یہ ہے آپ کا پاسٹ ٹینس، یعنی آپ کا فعل ماضی. اب فعل ماضی یہ کیسے ہے، اب اس کا اسٹرکچر آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے. آپ کے پاس ایک فیملی میں نے آپ لوگوں کو یاد کروائی ہے، اسلم فیملی. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم. صحیح ہو گیا. اب ایک یہ پیٹرن ہے اور ایک یہ پیٹرن ہے. انعم، انعم، انعم ینعم انعاما فہو منعم. سیم فیملی جاری ہے، سیم رائمنگ سکیم ہے، سیم اسٹرکچر ہے. اسلم، انعم. تو جب ہمارے پاس انعمتا، اسلم، اس کا پورا اسٹرکچر ہم پڑھتے ہیں. اسلم آپ کے پاس بیسیکلی پاسٹ ٹینس ہے، ہوا اسلم، یعنی کہ اس نے اسلام قبول کیا. ہوا اسلم
हुमा अस्लमा, हुम अस्लमु, हिया अस्लमत, हुमा अस्लमता, हुन्ना अस्लमना। अंता अस्लमता, अंता अस्लमता, ये अब यहाँ पर वर्ड लिखना है, अंता अस्लमता। अंता अस्लमता का मतलब क्या है कि तुमने इस्लाम कबूल किया है, कि तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अंता अस्लमता, अनअमता, ये दोनों वर्ड्स आपको सेम लग रहे हैं, अंता अनअमता। तो जैसे मैंने अस्लमा का केस पढ़ा, हुआ अस्लमा, हुमा अस्लमा, हुम अस्लमो, इसी तरीके से अनअमा का केस है, हुआ अनअमा, हुमा अनअमा, हुम अनअमो। ठीक है, इसी तरीके से अंता अनअमता आपका केस आएगा। तो हमारे पास जब ट्रांसलेशन की जाती है ना, तो ट्रांसलेशन में ऐसा होता है कि जिन पर तूने इनाम किया। अब अगर आप इन अरबिक वर्ड्स आप देखेंगे ना, अरबिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका यू का जो ट्रांसलेशन है, या तूने इनाम किया या आपने इनाम किया, ये जो वर्ड्स हैं, यानी यू का कॉन्सेप्ट जो सेकंड पर्सन है, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है अरबिक में? उसके लिए अंता की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप आयत के अंदर देखें, सिरात वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, के रास्ता उन लोगों का, सिरात अल्लज़ीना द पाथ ऑफ दोस, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता इनाम किया है आपने। अब ये इनाम जो है ये क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अरबिक में ना, आपके पास या तो आउटसाइड डूअर होता है या इनसाइड डूअर होता है। आउटसाइड डूअर का क्या मतलब है? अगर यहाँ पर अंता बाहर होता ना, कि या फिर कुछ और वर्ड होता, ये लफ्जुल जलाला होता या कुछ भी वर्ड होता, तो हम उसको आउटसाइड डूअर कंसिडर कर लेते। और QLP के स्टूडेंट्स क्या कंडीशंस हैं आउटसाइड डूअर की? कि वो हालत रफ़ा में हो, वो बाद में आना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए हुआ और हिया का केस हो। हुआ हिया का केस यहाँ पे नहीं है, आउटसाइड डूअर नहीं आया। अब यहाँ पर क्या केस है? अंता का केस है। अब अंता अनअमता, इसके अंदर क्या चीज़ है? इनसाइड डूअर है, जो जब ट्रांसलेशन में किया जाता है ना, तो वहाँ पर आ जाता है कि जिन पर आपने इनाम किया। लेकिन इन अरबिक जब आप इस आयत को पढ़ें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ये एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। अब देखिए कि बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने ना थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन से जो फिर से थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के ऊपर जो शिफ्टिंग की है ना, ये बड़ी खूबसूरत है सूरत अल फातिहा के अंदर। और सेकंड पर्सन की जो शिफ्टिंग होती है वो क्यों होती है, अभी इस बात को भी समझें। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसके साथ हम एक क्लोज रिलेशनशिप में नहीं होते, हम उसके साथ एक गैप पर होते हैं, ठीक है, हमारे दरमियान फासला होता है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन होता है। हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, जब हम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम बात करें, यानी हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हमारे पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इया का, तो का प्रोनाउन हमें क्या बताता है कि हम थर्ड पर्सन से सेकंड प्रोनाउन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इया का नअबुदु व इया का नस्ताइन, ये किस चीज़ को शो करने के लिए? जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है जो इंडिपेंडेंट है वो कौन से हैं? अंता अंतो अंत, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। इनका अटैच वर्जन क्या होगा? का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। इन दोनों केसेस में से कोई भी आ सकता है आपके पास, इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, अटैच भी आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही आ जाते हैं। जो अटैच्ड होते हैं उनको किसी ना किसी चेयर की ज़रूरत होती है, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल्स के अंदर देखा। तो उसके बाद देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब अनअमता, यहाँ पर का प्रोनाउन अलग नहीं आया, यहाँ पर अंता का प्रोनाउन अलग नहीं आया, यहाँ पर आउटसाइड प्रोनाउन नहीं आया, यहाँ पर इनसाइड प्रोनाउन है। इनसाइड प्रोनाउन यानी वर्ड के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है, बाहर उसका मीनिंग नहीं है, वर्ड के अंदर है, उसके हार्ट में एक वैल्यू होती है ना, वो है। तो अब ये अनअमता का केस क्यों है यहाँ पर? या जैसे असलमा का केस है, हुआ असलमा, हुआ अनअमा, कि उसने इनाम किया, ये भी तो हो सकता था, या फिर आउटसाइड डूअर में कुछ हो जाता। यहाँ पर आपको क्लोजनेस शो करवानी थी जी, यहाँ पर आपका एक क्लोज्ड कन्वर्सेशन है, एक क्लोजनेस वाला रिलेशन है आपके साथ अल्लाह का। ये रब और रब्द की कहानी है सूरत अल फातिहा। तो अनअमता के अंदर अंता का प्रोनाउन मौजूद है। उसके बाद अलैहिम,
دس پارٹ اینڈ دس پارٹ. یہ جو علا ہے نا یہ آپ کا حرف افجر ہے, اور جو ہم ہے آپ کا یہ ہے آپ کا اٹیچ پروناؤن. جب یہ دونوں مل کر آتے ہیں نا تو یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے علیہم, ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جار مجرور کا فریگمنٹ. اور یہاں پر نیچے بھی آپ کا یہی اسٹرکچر بنے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی میں آپ کو وہ ادھر ایرو لگا کے کر دیتی ہوں بھائی, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد غیر المغضوبی. اب ادھر جو اسٹرکچر ہے نا, میں اس کو ہائی لائٹ کر لوں, ایک منٹ. یہ تو ہائی لائٹ سے زیادہ ہی خراب ہو گیا. یہ غیری اور ولا, ان عربک لینگویج. اب یہ غور سے سنیے گا. عربی زبان میں غیری اور ولا کا کمبینیشن کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا. فرسٹ ٹائم ان سورۃ الفاتحہ غیری اور ولا کا کمبینیشن استعمال ہوا ہے, یعنی ان دونوں کو ایک سٹرکچر کے اندر لایا گیا ہے. نہیں تو کیا چیز استعمال ہوتی تھی؟ استعمال ہوتا تھا یا تو لا ولا, لا ولا, یا پھر ما ولا, لا ولا ما ولا. جیسے ہمارا ایدر اور نیدر کا کیس ہوتا ہے نا انگلش میں, اسی طریقے سے ہمارے پاس عربک میں بھی لا ولا کا اور ما ولا کا کیس ہوتا ہے. لیکن اب عربک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر سورۃ الفاتحہ کے اندر استعمال کیا کہ غیری کا ورڈ آ گیا اور ولا کا ورڈ آ گیا, یعنی ہائر امپیکٹ شو کرنے کے لیے کہ یہ دو ایسے راستے ہیں المغضوب اور الضالین, ان میں تو کسی صورت ایڈ ہونا ہی نہیں ہے. یہ ایمفسس ہے کہ کسی صورت کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں. تو غیری کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر المغضوبی غضب ہوا ہے. اب یہاں پر اب دیکھنا ہے بہت سی ٹرانسلیشن کے اندر یہ بات کی جاتی ہے جن پر انعام کیا آپ نے یا انعام کیا تو نے, اور پھر آپ کو ٹرانسلیشن بیتی ہے کہ جن پر تیرا غضب ہوا. اب مجھے بتائیں انعمتا اور المغضوبی, کیا العمتا اور المغضوبی یہ دونوں سٹرکچر آپ کو سیم لگ رہے ہیں؟ نہیں لگ رہے. انعمتا از دا پاسٹ ٹینس اسٹک ان ٹائم, یعنی یہ جو ہے نا سچویشن چینج ہو بھی سکتی ہے. پاسٹ ٹینس والی ہے, ہو چکا ہے, ماضی ہے, اس لیے چینج نہیں ہوگا. لیکن جب ہم فعل کے کنسیپٹ کے اوپر بات کرتے ہیں نا تو فعل ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے, وہ چینج ہوتی رہے گی. لیکن جو اسم ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ویریشن نہیں آتی. اب ادھر ہماری دیکھنے کی کیا چیز ہے کہ المغضوب از دا اسم, الضالین از دا اسم. صحیح بات ہے. اب اسم اور یہاں پر اسم ہونے میں اور یہاں پر فعل ہونے میں کیا فرق ہے؟ اب یہ دو کیٹیگریز ہیں نا, یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو چکی ہیں اور گمراہی میں ایسی مبتلا ہو چکی ہیں کہ اب ان کی سٹیٹ چینج نہیں ہو سکتی. یہ ان کی کانسٹنٹ سٹیج جو ہے وہ سٹیٹ جو ہے وہ بن چکی ہے. اب حدیث کے مطابق اکثر اس چیز کو نا یہ ایک صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا کہ کہا جاتا ہے کہ جو مغضوب ہیں وہ یہودی ہیں اور جو ضالین ہیں وہ عیسائی ہیں. لیکن بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پروسیس آف ایکشن تھا ان یہودیوں کا جو اس کیٹیگری کے اندر ایڈ ہوئے, اور ایک پروسیس آف ایکشن تھا ان عیسائیوں کا جو اس کیٹیگری کے اندر ایڈ ہوئے. تمام یہودی اس کیٹیگری میں نہیں ہے. سورۃ البقرہ کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ علماء بہت پڑھے لکھے ہیں اور وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اسی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں. انہوں نے اس انا کے معاملے کو لے کر نہیں آئے. الاحبار ان کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا نا الاحبار کا, وہ ایسے یعنی وہ اتنے پڑھنے لکھنے والے تھے, اتنا علم کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے کہ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ نا انک میں ڈوبے ہوئے ہیں, انک میں سیاہی میں ڈوبے ہوئے ہیں.
کیونکہ جو جتنا لکھتا ہے اس کے ہاتھوں پہ اتنی سیاہی لگتی ہے. اگر آپ نے پین پکڑے میں پورا دن پین پکڑے رکھیں گے آپ کے ہاتھوں پہ سیاہی لگی ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے, یہی بات ہے. اب یہودی ایک کیس تھا کہ وہ غضب میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ان کے پاس علم تھا, ان کو پتہ تھا کہ یہ نہیں کرنا, اسٹل انہوں نے کیا. اور ایک سائڈ یہودیوں کی تھی جن کو پتہ تھا کہ یہ نہیں کرنا اور انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے سمعنا و اطعنا کی جو روش ہے وہ اختیار کی کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. وہ اس کیٹیگری کے اندر انکلوڈ نہیں ہے. یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں المغضوب اور الضالین میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ بیسیکلی ہے پروسیس آف ایکشن, دا ایٹیٹیوڈ, وہ ایٹیٹیوڈ کہ جس سے وہ لوگ چلے تھے. اور اگر رہتی دنیا تک کوئی بھی پرسن اس ایٹیٹیوڈ سے چلے گا تو وہ اسی کیٹیگری کے اندر آئے گا, کیونکہ یہ اسم کی کیٹیگری ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا. فعل کے اندر چینج آتا ہے, اسم کے اندر چینج نہیں آتا, اسم کانسٹنٹ ہے. یہی ریزن ہے کہ انعمتا کے کیس میں تو فعل استعمال ہوا ہے, المغضوب اور الضالین کے کیس میں فعل استعمال نہیں ہوا. اور یہاں پر ایک اور بڑی بات پتہ کیا ہے, ٹرانسلیشن میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جن پر غضب ہوا تیرا, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا. ادھر انتا کا پروناؤن نہیں ہے, ادھر کا پروناؤن نہیں ہے, ادھر سیکنڈ پرسن نہیں ہے, یہاں پر وہ کلوزڈ کنورسیشن نہیں ہے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن پر غضب ہوا تیرا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی کیٹیگری کے ساتھ اپنے آپ کو مینشن بھی نہیں کیا ہے. اس حد تک غضب ہے, اس حد تک ایک لیول کا غصہ ہے. اور یہ غضب کن 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 لوگوں کا غضب ہے؟ ان پر اللہ کا غضب ہوگا, ان پر انسانوں کا غضب ہے, ان پر پوری کائنات کا, فرشتوں کا, سب کا غضب ہے اس پر, ان لوگوں پر, ان کیٹیگری کے لوگوں پر. یہ کیٹیگری کون سی ہے؟ مغضوب میں وہ لوگ ہیں جو علم ہوتے ہوئے بھی کفر اختیار کرتے ہیں. جیسے کہ اب نماز چھوڑنا کفر ہے, گناہ کبیرہ ہے. اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنا ہے, بٹ سٹل اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سمعنا و اطعنا والا نہیں ہے, وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے. تو پھر وہ کس کیٹیگری کے اندر ہے؟ وہ مغضوب کی کیٹیگری کے اندر ہے. اس کو دنیا کی بھی خیر نہیں مل سکتی اور اس کو آخرت کی بھی خیر نہیں مل سکتی. اور الضالین, ضالین میں عیسائی کا کنسپٹ یہاں پہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ عیسائیت میں عمل تو ہے, علم نہیں ہے. یہودیت میں علم تھا, عمل نہیں تھا. اور مکمل یہودیت کی بات نہیں کی جا رہی, مکمل عیسائیت کی بات نہیں کی جا رہی, صرف ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کی جا رہی ہے, ایک پروسیس آف ایکشن کی بات کی جا رہی ہے. اور مسلمان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اس پروسیس آف ایکشن کو تم نے فالو نہیں کرنا. اب بہت سے لوگ ہیں, جیسے کہ صلاح سیریز میں بھی اگر بات کی جائے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ نماز کے اندر اتنی خوبصورتی ہے اور نماز کے اندر یہ کنسپٹ ہیں. کیوں نہیں پتا تھا؟ کیونکہ ابھی تک یہ علم حاصل ہی نہیں کیا تھا. ایک تو وجہ یہ تھی کہ ایسے ریسورسز ہی ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے جہاں پر اس طرح کا علم ہمیں دیا جائے, اور اتنے جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پر ہمیں چیزوں کو سمجھایا جائے, ایسے ریسورسز بہت کم ہیں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک تو وجہ کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں علم کے, دوسری وجہ یہ, اور ریسورسز کم ہونے کی وجہ بھی کیا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسی جو ٹیچنگز ہیں وہ عالمیہ کے اسٹوڈنٹس تک میں محدود ہیں, کہ جب وہ درس نظامی یا عالمیہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پھر ان کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ادروائز وہ اس قرآن کی خوبصورتی سے, قرآن کی ڈیپنس سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں, جو باقی کی عام عوام ہے, جو لے مین ہے, وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو لے مین کے لیے بھی ایک جو ہے وہ سٹیپ ہونا چاہیے, اور یہی کوشش ڈائریکشن ٹو ڈیوائن نے کی ہے تاکہ جو سب لوگ ہیں ان تک قرآن کی خوبصورتی کو پہنچایا جا سکے, ان کو بتایا جا سکے کہ قرآن کیسے خوبصورت ہے اور یہ ہماری لائف کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتا ہے. اب جن ایک تو ریسورسز کی کمی ہوگی, دوسری بات کیا آتی ہے کہ سپورٹ کی کمی. ہمارے یہاں پر ہم ایک دوسرے کو دین میں سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم دین کو فالتو اور غریب کنسیڈر کرتے ہیں. یہ سخت الفاظ ہیں لیکن حقیقت ہے. ہمارے یہاں پہ جو دین پہ چلے گا اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے وہ دین سیکھ رہا ہے, وہ کسی چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہے اس لیے وہ دین سیکھ رہا ہے. حالانکہ ماسٹرز تک کی سٹڈیز کرنے کے بعد اور اس کے بعد عالمیہ کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جتنی ٹف سٹڈی
ہائر اسلامک اسٹڈیز ہے نا، اتنی کوئی اور اسٹڈی نہیں ہے، کیونکہ باقی ساری جگہوں پر آپ نا کریٹیو رائٹنگ کر لیتے ہو، آپ اپنی طرف سے کنسیپٹ کو، چیزوں کو سمجھ کے کر لیتے ہو۔ اسلامک کنسیپٹس میں، اسلام کی لرننگ کے اندر، اسلام کی ٹیچنگز کے اندر آپ اپنی طرف سے ایک ورڈ بھی نہیں دے سکتے، اور آپ کو ہائیلی کانشیس رہنا پڑتا ہے اپنے ایک سٹیپ کے لیے، کیونکہ ذرا سا آپ نے سٹیپ غلط لیا، وہاں پر آپ کے جو روحانی کیفیت ہے وہ بدل جائے گی، روحانی کیفیت بدلے گی، آپ کے جو نیکیوں کی طرف سٹیپس ہیں وہ رک جائیں گے، آپ کے جو بکٹ ہے اس کے اندر ہول پیدا ہو جائے گا، اور جو آپ کی نیکیاں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی، بھلے ہی آپ بکٹ کو بھرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہول ہے نیچے سے، وہ لیک آؤٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیم از دا کیس، ایک جو عالمیہ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو اسلامک ہائر اسلامک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ طلب سے آتے ہیں یا ضرورت سے آتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور چیز کی، اور طلب ایک نایاب چیز ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، جن کو ضرورت نہیں ہوتی اس ڈگری کی بٹ سٹل وہ ایفرٹ کرتے ہیں۔ اب غیری اور ولا ضالین، یہ کنسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عربک میں لا ولا اور ما ولا کا کیس آتا تھا، غیر ولا کا کیس نہیں آتا تھا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ یہ وہ دو کیٹیگریز ہیں، اسم کی کیٹیگریز کے، اس کے اندر آپ نے ایڈ نہیں ہونا ہے، اور یہ ویسے ہی جار مجرور کا فریگمنٹ ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا اب تک کا سورۃ الفاتحہ کا ٹوٹل گرامیٹیکل انالیسس، ہر ورڈ کا، کہاں پر کون سا فریگمنٹ بن رہا ہے، اور کون سا ورڈ آپ کا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا کمانڈ ہے، اور کون سا حرف ہے، یہ اس لیکچر کے اندر میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے۔ اب انشاءاللہ جو اس کا نیکسٹ پارٹ ہوگا اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، پہلی 3 آیات کا ہی دیکھیں گے، زیادہ کا نہیں ہم دیکھیں گے ابھی، کیونکہ پھر آگے جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اکارڈنگ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔